मुबारकबादी देना चाहता हूं जिन्होंने आज ये प्रोग्राम यहाँ ज्वाइनिंग का किया, याकूब जी का और बाकी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी यहाँ है जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक्कद किया, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने संडे को अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ हमारी सभा में आए। जैसे अभी मनजीत सिंह जी और उनसे पहले मीर साहब कह रहे थे और जो मेरे बाकी साथियों ने भी बात की, बात वोट की नहीं है, बात ये है कि आप अपने बच्चों के लिए कल कैसा कल देखना चाहते हैं। आज तक 72 साल में हम एक नफरत की सियासत में वोट देते रहे। जम्मू में लोगों ने इसलिए वोट दिया कि उनको डराया गया कि कश्मीरी सियासतदान आपको खा जाएंगे, और कश्मीर में यह कहा गया कि अगर तुम हमें वोट नहीं दे दोगे तो जम्मू वाले आपको खा जाएंगे। और जब हम आज नजर डालते हैं, इन सियासतदानों ने हमको ही खाया। इन्होंने जम्मू में जम्मू वालों को खाया, कश्मीर में कश्मीर वालों को खाया। आप तो फिर भी खुशकिस्मत निकले। कश्मीर में तो 1.5 लाख बच्चा जमीन के नीचे कब्रों में दफनाया हुआ है, इनकी बुरी सियासत की वजह से। इन्होंने वो सियासत पैदा की जिससे लोगों ने, नौजवानों ने बंदूक उठाया, क्योंकि इस मुल्क में कोई हिसाब किताब का अमल नहीं है। वरना अगर हिसाब किताब लिया जाता, उन नौजवानों को बंदूक उठाने पे किसने मजबूर किया, तो आप देखेंगे शायद वो हुक्मरान जो आज भी कहते हैं कि हमें वोट दे दो, शायद वही जिम्मेवार है उनके कब्रों के नीचे जाने के लिए। जम्मू में हम जब कहते हैं कि हमारा दुश्मन यहाँ ड्रग्स की वबा फैला रहा है, तो हम ये भूल रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन की जिम्मेवार सरकारें होती हैं। वो सरकारें जो लिस्ट एक दिन निकालती हैं, दूसरे दिन कहती हैं कि अब इस लिस्ट में गड़बड़ हुआ, क्योंकि उनके चाहते उनमें नहीं होते हैं। 4 साल तो हमारे बच्चों के खराब हो जाते हैं। कहने का मतलब है ये वोट की पर्ची छुट्टी का दिन नहीं है, ये वोट की पर्ची नहीं है, ये आपके बच्चों के फ्यूचर की जमानत है। जैसा फ्यूचर आप अपने बच्चों के लिए चाहेंगे वही फ्यूचर बनेगा। 2014 में आप लोग जज्बात में आए, सब जज्बात में आते हैं, मैं भी शायद जज्बात में आऊंगा, हम लोग भी आए। मैं क्या आपको किसी और की बात करूं? 2019 में जब इलेक्शन थे तो हमारे डॉक्टर फारूक साहब उठे, उन्होंने कहा साहब हम तो ये 370 और 35 ये बचाएंगे, हमें वोट दे दो। हमने भी उनको वोट दिए, बचा तो कोई नहीं सका। अब ये 370 और 35 हमारे लिए तो बहुत कुछ था, मुझे नहीं लगता मुल्क को कोई नुकसान इससे था। हमारे 2 झंडे थे या 1 झंडा था, मुल्क में कोई नुकसान इसका नहीं था। लेकिन जम्मू कश्मीर के इस नौजवान को जमानत दी है कि इसकी नौकरियां इसके पास ही रहेंगी, इसकी जमीनें इसके पास रहेंगे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में ये था, उन्होंने हटाया। सुप्रीम कोर्ट में केस है, अल्लाह करे, लेकिन तब तक तो जमानत चाहिए थी। हम दिल्ली गए, जमात बनाई, दिल्ली गए, जमानत है कि जम्मू कश्मीर की सभी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए रहेंगी। वरना भाजपा ने तो खाली क्लास 4 रखी थी हमारे लिए। हमारी जमीनों के लिए लड़े कि नहीं, जमीनें कोई बाहर का नहीं खरीद सकता है। अभी मनजीत सिंह जी कह रहे थे 1947 से या 71 से या 65 के बाद से जो वहां से आए, उनको यहाँ सरकारी जमीनें दी गई कि आप अपनी रोजगार इस पे कमाओ, खेती करो। आज उनको कहा जाता है कि जमीनें खाली करो। क्यों खाली करेंगे? क्या कोई यूपी बिहार से लाने आए तो उनको बसाना है? याद रखें ये लोग जो आज इक़्तिदार में हैं कि हम एक आदमी को भी बाहर से यहाँ बसने नहीं देंगे। उस दिन अपनी पार्टी दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी और ये सब अवाम जम्मू कश्मीर की हमारे पीछे होगी, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे लोगों को उन जमीनों से बेदखल किया जाए जिसपे वो अपना रोजगार कमाते हैं, जिसपे उनके बच्चों का हक है, जिसपे उन्होंने अपनी पूरी उम्र दी है। आप में वो ताकत तो रही नहीं कि आप वो इलाके इनके लिए खाली करवाएं जहाँ चाहिए थे। तो कम से कम जो जमीनें यहाँ इनके पास है, जिसकी ये काश कर रहे हैं, वो तो उनकी ही रहने दो।
یہ کون سا انصاف ہے؟ آج 75 سال بعد بھی پانی نہیں اور کہتے ہیں اچھے دن ہیں، ہر گھر میں پانی دیں گے۔ اگر ہمیں آگے اپنے بچوں کے لیے کچھ سوچنا ہے تو بدلاؤ کرنا پڑے گا۔ بدلاؤ ایسے نہیں ہوگا صاحب۔ دیکھیے یہ بہت شاطر لوگ ہیں، یہ کل آپ کو مذہب کے نام پہ ووٹ مانگیں گے، کوئی ریجن کے نام پہ ووٹ مانگے گا، کوئی کسی اور نام پہ ووٹ مانگے گا۔ ذرا آپ مہربانی کر کے سوچئے، آپ اپنے بچوں کو مد نظر رکھ کے ووٹ دیجیے، جس کے لیے آپ کو لگتا ہے جو آپ کی بچوں کی فیوچر کی ضمانت کرے گے۔ ضمانت تو اللہ دینے والا ہوتا ہے، انسان کبھی نہیں، لیکن ہمیں صحیح ڈائریکشن میں تو قدم اٹھانے پڑیں گے۔ کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا نا ہمارے بچوں کے لیے سوچنے کے لیے، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور آپ میں وہ طاقت بھی ہے اور ہمت بھی ہے کہ جب آپ اٹھ جاؤ گے، یہ جو ڈرامہ بازی اور نعرہ بازی کرتے ہیں، جملہ بازی جو کرتے ہیں، یہ کہیں کھڑے نہیں دکھیں گے۔ ان کو ایک ہی سوال پوچھو، 2014 سے تو آپ کو دیا ہے، 2014 سے تو 3 سال آپ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہے جن لوگوں کا آپ کہتے تھے ہم نے ان کا راج ختم کرنا ہے، خاندانی راج۔ 2018 کے بعد تو آپ ہی ہو، 4 سال میں کچھ ہوا تھا؟ مجھے بتائیے، اس میں تو کوئی کشمیری شامل نہیں تھا، یہ تو سب خود یہی لوگ ہیں۔ آپ بتائیے یہاں آپ کی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ یہ تو بہت کچھ کہتے ہیں۔ ایک شکایت ہے ان کو، یہ کہتے ہیں جموں والے ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں، کہتے ہیں کچھ نہیں۔ ذرا ان کو جواب تو دے دو۔ میں یہاں آپ لوگوں سے اس لیے بھی زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں، روز بات ہو رہی ہے 70,000 کروڑ انڈسٹریل انویسٹمنٹ آ گئی۔ آپ نے دیکھی ہوگی جو انڈسٹری لگی ہے وہ بھی بند پڑی ہوئی ہے، اور اگر کوئی چل رہی ہے اس نے لوگ باہر سے لائے ہوئے ہیں۔ ہمارے بچوں کو کیا مزدوری کا کام بھی نہیں دے دو گے؟ اب تو ایک نیا بازار کھڑا ہوا ہے، کٹھوا سے شروع ہوا، کٹھوا ضلع میں ہریانہ سے لوگ آ رہے ہیں، یو پی سے لوگ آ رہے ہیں، بہار سے لوگ آ رہے ہیں، ان کو زمینیں دی جا رہی ہیں، زمینیں ہماری اور ان کو بیچی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ایک راستہ نکالا۔ اگر 1975 میں شیخ محمد عبداللہ نے لیز کا راستہ نہیں نکالا ہوتا، آج انہوں نے اسی لیز کو کنورٹ کر کے بولا صاحب انڈسٹری کے لیے تو دینی پڑے گی۔ یہ تو اوپر والے کا شکر ہے، ہم لوگ کیسے لڑے، 95% زمینیں کیسے بچائی ہیں کہ نہیں صاحب ایگریکلچر لینڈ نہیں بیچ سکتا ہے کوئی۔ مجھے لگتا ہے ان کو ہم لوگوں سے پیار نہیں ہے، ان کو شاید جموں کشمیر کی زمینوں سے پیار ہے، جموں کشمیر کے وسائل سے پیار ہے۔ ہمارا پانی، ہماری بجلی باہر بنا کر باہر بیچتے ہیں، ہمارے لوگ ترس رہے ہیں۔ اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ صاحب اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، جو سود ان پہ چڑھا ہوا ہے بقایا بجلی فیس پہ وہ معاف کریں گے۔ بھیا آپ کون سا سود دے رہے ہو کسی کو؟ جن سے آپ بجلی لا رہے ہو آپ تو ان کو 5-5 10 سال پیسہ نہیں دیتے ہو، تو ہمارے لوگوں پہ کیا احسان؟ اگر آپ کی چنی ہوئی سرکار ہوتی، آپ کی چاہتی سرکار ہوتی، تو کم از کم ہم بھی کسی کے پاس جاتے کہتے صاحب اگر کوڑا نہیں نصف معاف کرو، نصف ایک ہی ٹرم میں یہ دے دیں گے۔ ہم نہیں کہتے ہیں انڈسٹری والے کو معاف کرو، لیکن ڈومیسٹک کنزیومر کو تو معاف کرو نا۔ 3 سال تو یہ بھی کووڈ میں گھر میں رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں سوچ سمجھ کے ووٹ دینا پڑے گا۔ جب تک نہ آپ بدلاؤ کرو گے کچھ نہیں بنے گا۔ اگر آپ خوش ہیں کہ یہی چلتا رہے، وہاں سے آگے آپ کو یہی بولا جائے گا جناب آپ دیکھو کتنے ہزار ٹیکے لگے، کتنے لاکھ ٹیکے لگے، کتنے لوگوں کو آیوشمان بھارت میں ہم نے علاج کیا۔ سکھ چاہو، لوگوں کو صحت یاب رہنے کی دعا کرو۔ یہ تو انشورنس کمپنیوں کا کام ہے۔ آپ نے آیوشمان بھارت دیا، آپ تو یہ دیکھیے آپ پریمیم کتنا دے رہے ہو انشورنس کمپنی کو۔ ہمارے لوگوں نے تو ٹھیک ہے، مجھے کل میں کہیں پروگرام میں گیا، وہاں آنکڑے گنوا رہے تھے، بی جے پی والے آنکڑے گن رہے تھے کہ 4 لاکھ لوگوں نے آیوشمان بھارت کا فائدہ اٹھایا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، انشورنس ملا، یہ بھی اچھی بات ہے کہ یہاں جموں کشمیر کے سبھی لوگوں کو 5 لاکھ روپے تک کا انشورنس ہے آیوشمان بھارت میں۔ لیکن صاحب یہ بھی بتائے نا جموں کشمیر کی بجلی کتنے ہندوستان میں کتنے کروڑ لوگوں کو آپ دے رہے ہیں، یہ بھی حساب کرو نا۔ یہ جب آپ گنتی کرتے ہو 4,40,000 لوگوں نے آیوشمان بھارت کا فائدہ اٹھایا، یہ بھی تو دوسرا کہو۔
آج یہ بھی گنوایا جا رہا ہے شوچالے کتنے بنائے گئے. شرم کرو. 75 سال بعد اب ہمیں جموں کشمیر میں یہ گنوانے کے لیے آئے ہو کہ شوچالے کتنے بنے. آپ تو کہتے ہو ہم 5ویں دنیا کے سب سے 5ویں نمبر پہ آ گئے ہیں ترقی میں. اب انگریزوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تو شوچالے گن رہے ہو. اگر گننا ہے گنو. الطاف بخاری سے سنو 23,000 سکول ہیں تمہارے سرکاری سیکٹر میں. 19,500 کی تو نہ شوچالے ہیں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے. اور اگر سننا ہے تو سنو آپ کے پی ایچ سی 90% پی ایچ سی میں ڈاکٹر نہیں ہیں. ٹیکنیشینس کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ آپ ہمیں کہتے ہو یہی ترقی ہے, یہی اچھے دن ہیں ہمارے. ہم تو ان کی بات ہی نہیں کریں گے. ہم بھی آپ کی طرح مانتے ہیں 72 سال جن کو آپ نے آشیرواد رکھا, انہوں نے آپ کی غلامی بھی اچھی کی اور اپنے گھر بھی بنائے. لیکن ان کو بھی تو آپ ہی لانے والے تھے. 1947 میں آپ نے ہم سے تو پوچھے نہیں, ان کو ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا. لوگوں سے تو نہیں پوچھا تھا. کوئی الیکشن نہیں ہوا تھا. آپ کو جو مرضی ہوئی آپ نے اٹھا کے بنا دیا ایڈمنسٹریٹر. اور آج کہتے ہو جناب انہوں نے تو لکھن پور سے مادھو پور سے آنے ہی نہیں دیا کسی صاحب کو. 62 لوگوں کو بلا مقابلہ بنایا. بھائی وہ بھی تو تم ہی لوگ تھے جو بھی دلی میں تھا. ہمارے لیے تو ایک ایسے ہو. کیوں؟ ہم میں تو کوئی فرق نہیں ہے جموں کشمیر میں. نہ ہم مذہب کی کوئی فرق کرتے ہیں, نہ رنگ کی کوئی فرق کرتے ہیں, نہ جاتی واد کی فرق کرتے ہیں. یہ جاتی واد کی فرق بھی آپ سے سیکھی. ہم نے جو مہاراجا دیکھا تھا اس کے پاس تو یہ فرق نہیں تھی. ہمارے بزرگ جو کہتے ہیں وہ کہتے تھے مہاراجا کے وقت میں یہ فرق کبھی نہیں دکھی تھی. یہ تو دکھی بھی نہیں کے وقت میں. یہ تو تحفہ ہمیں ملا باقی ہندوستان سے. کہنے کو باتیں کافی ہیں لیکن اب انسان سوچتا ہے کیا کرے. پیچھے کی باتیں کرے گا کہ اگلا سوچے گا. آگے کی سوچ کے مجھے لگتا ہے ہمیں آگے اپنے ووٹ کا اس طرح استعمال کرنا پڑے گا. یہ ان کو سمجھ آئے نہیں. ہم لوگ بھی اپنے دماغ سے کام لیتے ہیں. ہم جذباتی نعروں میں نہیں جاتے ہیں. ہمیں کوئی قربانی کا سبق نہ سکھائے نہ سنائے. کیوں؟ ہمیں پتا ہے جو سامبا کے بارڈر پہ, جو سچی گڑھ کے بارڈر پہ, یا اخنور کے بارڈر پہ, یا راجوری پونچھ کے بارڈر پہ, یا کیرن کرنا اوڑی کے بارڈر بردی ہو جاتے تھے. اب وہ بھی روک دیا. اب کہتے جی 4 سال کے تھے. کیوں جی 4 سال کے لیے کیوں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں سے جواب آتا ہے 70,000 کروڑ 70,000 کروڑ. 7 کروڑ بھی دکھاؤ کہیں دائیں بائیں اگر ہے تو ہم مانتے ہیں. کیوں؟ آپ لوگوں سے زیادہ کس کو پتا ہوگی. کیوں؟ یہی تو ہے انڈسٹریل بیلٹ بھی. بھائیو اگلا وقت بڑا امتحان کا وقت ہے آپ لوگوں کے لیے. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں گا, ہم لوگ جتنے ہیں اللہ کے فضل سے جھوٹ نہیں بولیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ہمارا سچ آپ کو پسند نہیں آئے گا. تو سچ کڑوا بھی ہوتا ہے. گھر بیٹھ جائیں گے پھر بھی خدمت آپ کی کریں گے. اب 14 سال سے بنواس میں ہے نا, منجیت سنگھ بنواس میں ہی ہے تو 14 سال سے, لیکن خدمت تو آپ کی کر رہا ہے. اس نے یہ تو نہیں بولا نا کہ میں اقتدار میں نہیں ہوں. کیوں؟ اقتدار, اصل اقتدار یہ ہوتا ہے. آج سامنے اس وقت باہر لگ رہا ہے طوفان ہے, لیکن اس سے بڑا طوفان یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ ان کے دلوں میں جو طوفان ہے وہ منجیت سنگھ آپ کو دیکھنا چاہیے. ہمیں جب تک نہ اس طوفان کو کنارے لگائیں, اس نیا کو ہمیں ہی کنارے لگانا ہے. اور ہم یہاں سے ان کو بتائیں گے ترقی کسے کہتے ہیں, ہم بھائی چارہ کسے کہتے ہیں, امن پسندی کسے کہتے ہیں. ہمیں کوئی ہندوستان سے آ کے یہ نہ سکھائے, یہاں نہ یو پی سے آ کے یہ سکھائے کہ وہاں تو اتنے ہی لوگ سرکاری نوکری میں, یہاں تو اس کے مقابلے میں اتنے لوگ ہیں. بھائی صاحب کیا سنا رہے ہو ہمیں؟ کیا ہم اس کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ تو ہندوستان کا 2/3 بجٹ وہاں خرچ کرتے ہو ان 2 اسٹیٹوں میں جہاں کا نام لیتے ہو. یہاں تو ہمیں مشکل سے 1 لاکھ کے قریب 1 لاکھ کروڑ کے قریب بجٹ دیتے ہو. اب آپ کو یہ ہماری سرکاری نوکریاں بھی پسند نہیں, ان کو آج گھروں میں بٹھایا ہوا ہے نا. کیوں؟ آپ کو لگتا ہے کیونکہ جموں کشمیر کے واسی ہیں. بھائی اس وقت کہاں تھے آپ لوگ جب 90 میں ملٹنسی اٹھی تھی؟
उस वक्त तो आप लोगों को याद नहीं आया था कि नहीं हमें बाहर से सब लोग लाने पड़ेंगे। इसलिए साथियों, हमें ये वक्त ऐसा है कि हमें इस वक्त को फैलाबाद करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आगे जो नया चुनाव मार्च में हो, अप्रैल में हो, उस वक्त आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मनजीत सिंह जी, तरसीम लाल जी, सब लोगों को मैं मुबारकबादी देता हूँ ये प्रोग्राम करने के लिए। शुक्रिया।